वाले प्लांट्स थे उनके बारे में था। नहीं, मुझे क्वेश्चन याद है ना, क्वेश्चन बताना पड़ेगा, सॉल्व क्या था, क्या वो हम डिस्कस कर रहे थे या एंड में पूछा था जी आपने? सर, लास्ट पर मैंने पूछा था। नहीं, मुझे नहीं याद रहा सर आपने मैंने क्वेश्चन। पूछा था कि सैंड में जो प्लांट्स होते हैं, प्योर सैंड में, डेजर्ट में, कैक्टस वगैरह, वो कैसे फिक्स रह जाते हैं अपनी पोजीशन पर। हाँ, इसमें याद रखिए कि चूँकि जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे पहले वो ये थी कि अगर प्योर सैंड हो, वर्डिंग याद करनी है, मैंने लफ्ज़ मार गया, अगर प्योर सैंड हो तो वो कुछ और कंडीशन है, और अगर सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल का मतलब उसमें सैंड के अलावा अदर चीज़ें भी मौजूद। अब डिपेंड करता है कि आपको कभी मौका मिला हो किसी सहरा में जाने का, कि किसी ने सहरा एक्चुअल देखा हो, डेजर्ट में जहाँ पे रेत होती है, प्योर, किसी को मौका मिला है देखने का कि नहीं? पाकिस्तान में हमारे नज़दीकी जगह मियाँ वाली का पूरा इलाका है, मियाँ वाली, भक्कर, ये डेजर्ट है, इसको नाम देते हैं थल। उसके बाद चुलिस्तान का इलाका है, बहावलपुर, बहावल नगर, ये भी था, ये चुलिस्तान का इलाका है। उसके बाद सिंध के अंदर पूरा का पूरा जो थर उसको कहते हैं, सबसे बुरी कंडीशन पाकिस्तान में थर की है, जहाँ पे एक ख़ास पार्टी की बरक़ात पिछले 40 साल से नाज़िल हो रही है, और सबसे बुरी कंडीशन इसी सिंध के थर के इलाके में मौजूद है। बहरहाल ये था जी मिट्टी के हवाले से। याद देखिए कि प्योर सैंड और चीज़ है, जो मिट्टी होती है, हाँ वो रेतली मिट्टी है, उसमें सैंड के साथ साथ कुछ सिल्टर क्ले भी मौजूद है। अगर कभी मौका मिले किसी सहारा इलाके में आपको जाने का, तो आप नोट करेंगे कि जब तेज़ आंधी आती है तो उस मिट्टी में से कुछ चीज़ें उड़ के ऊपर हवा में चली जाती हैं, और सूरज कदरे धुंधला हो जाता है। हमारे यहाँ उसको पंजाबी में, उर्दू में गर्दो गुबार ये नाम देते हैं कि वो गर्दो गुबार या गर्द उड़ रही है और ऊपर आ गई, लेकिन वो एक्चुअली क्ले होती है। इसका मतलब है कि जो वहाँ रेत है, उस रेत के अंदर भी क्ले और सिल्ट दोनों मौजूद होती है। अब वहाँ पर कुछ पौधे ग्रो हो सकते हैं। अगर 100% प्योर सैंड होगी तो उसमें तो ट्री टाइप तो कुछ चीज़ नहीं होगी, लेकिन वो पौधे जो ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं, जिसको हम बेल कहते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने तरबूज देखा भी होगा और खाया भी होगा, ऐसा ही है कि नहीं? वाटरमेलन। यस सर। अब तरबूज जो है, इसका पौधा बेल की शक्ल में होता है जो ज़मीन के ऊपर पड़े। तरबूज का पौधा बेल की शक्ल में ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है, क्योंकि अपने ट्रेलर्स, ये आपको याद होगा, ट्रेलर का लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा, ट्रेलर्स, क्लाइंबर्स, ये नाम आप कहीं और किसी और सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे। वो जी सर। पौधे जो ट्रेलर्स हैं, जो ज़मीन पे पड़े होते हैं या जिनका स्टेम छोटा होता है, वो तो बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं, जबकि जो किसी ट्री है, किसी आम ट्री का ग्रो करना बहुत आसान काम नहीं है किसी सहराई मिट्टी के अंदर। लेकिन उसके बावजूद, जहाँ पे मैंने कहा था कि ये शायद मैंने पॉइंट दिया था या डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं मिसाल दूंगा दोबारा चुलिस्तान के इलाके की। अगर आप चुलिस्तान से वाकिफ़ हैं, मैंने अभी जो नाम लिए थे, नाम थे जी बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए हैं, तीनों पाकिस्तान के, पंजाब के जनूबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये इलाका चुलिस्तान का है। अब मेरे ख्याल में कम ही चांसेस हैं कि आप में से कोई वहाँ कभी गया होगा, किसी ने उसके बारे में कुछ सुना हो, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद। कोई है जिस स्टूडेंट आप में से जिसको मौका मिला हो इस इलाके में जाने का, देखने का, रहने का, स्टडी का? आई एम श्योर नो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, और इकोलॉजी का ताल्लुक चूँकि जोग्राफिया के साथ है, जोग्राफी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, स्टडी की ब्रांच है नॉलेज के लिहाज से। ये है जो मैंने लिख दिया, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, इसके लिहाज से जो हमारा कैसे चल रहा है। यहाँ पे मैं वो डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ, रफ स्केच होगा। मेरी डायग्राम बिल्ला माशाल्लाह पहले ही रफ होते हैं। ये पंजाब का इलाका है जी, और ये जस्ट रफ स्केच है। दिस इज चुलिस्तान, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, उर्दू के लफ्ज़ को इंग्लिश में लिख रहा हूँ, चुलिस्तान। यहाँ बहावल नगर है,
یہ بہاولپور ہے اور یہ رحیم یاب ہے. یاد رکھیے گا اس کے نیچے تھر کا علاقہ ہے جو سندھ کے اندر ہے تھر، اور اس کی رائٹ سائڈ کے اوپر انڈیا میں جو تھر سے ریٹ وہ راجستھان کہلاتا ہے. راجستھان کہہ لیں، راجپوتانہ کہہ لیں. کلاسیکلی ہم راجپوتانہ ہیں، اور راجپوتانہ اور رانا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ راناز کون ہوتے ہیں اور راجپوت کون ہوتے ہیں تو یہ ان کا علاقہ تھا بیسیکلی جو انڈیا والی سائڈ پہ. بہرحال یہاں پہ جو میں نے جگہ ڈرا کیا، اب میں یہاں پہ ایک ڈائیگرام ڈرا کرنے لگا ہوں. یہ چونکہ بائی چانس ڈیرن میں ڈرا ہو گیا ہے تو چلیں اس کے درمیان میں کر کے یہ جگہ میں جسٹ ایک لائن لگا دی. یہاں پہ زمانہ قدیم میں بہت عرصہ پہلے ایک دریا ہوتا تھا. یہ وہ ریور تھا، میں تھا کے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہ ریور اب ختم ہو چکا ہے، بند ہو گیا ہے. دس واز اے ریور، اور اس ریور کا نام دراوڑ کچھ یوں کا نام ہے اس کا. یہاں جس دور میں بہت پہلے یہاں پہ جب دریا تھا تو کافی آبادی تھی، اس کے آس پاس بہت سے لوگ بھی رہتے تھے. ٹائم کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چینجز آئیں اور یہ دریا ڈرائی اپ ہو گیا. اب صرف جب برسات کا موسم ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اس میں کچھ پانی آس پاس سے چونکہ یاد رکھیے یہ میں کسی اور ڈرا کر رہا ہوں. یہ اگر ہم کسی علاقے کو دیکھ رہے ہیں، علاقے اونچے نیچے ہوتے ہیں، یہ علاقہ اونچے نیچے. یاد رکھیے جو دریا ہوگا وہ ہمیشہ نیچی جگہ پہ ہوگا. اب یہاں پہ بہت سی جگہ ہیں، یہ کچھ اونچی اور اونچا کر دیتے ہیں یہ. اب یہاں پہ یہ جگہ سب سے نیچے. اگر کسی علاقے میں ایسے نیچی جگہ موجود ہو تو ہمیشہ پانی وہاں پہ اکٹھا ہو جائے. اب چونکہ جہاں پہ دریا ہوتا ہے، دریا ہمیشہ نیچی جگہ پہ ہوتا ہے. اس کے دونوں سائڈ پہ ادھر ادھر کی جگہ اس سے زیادہ اونچی، جہاں پانی آئے گا تو وہ یہاں پہ اکٹھا ہو جائے گا. زمانہ قدیم سے اب تک یہاں پہ بہت سے پودے موجود ہیں، درخت موجود ہیں. اور ریزن یہ کہ چونکہ پہلے دریا تھا اس کی وجہ سے یہاں کی مٹی آس پاس کی خالی سینڈ نہیں ہے بلکہ اس میں سینڈی سائل ہے، اس میں ادر چیز بھی موجود ہے. اور درخت، اور وہ درخت جس کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ پیلو ہے. بہت مشہور نام ہے پیلو، اگر آپ اس نام سے واقف ہیں. واٹ از پیلو؟ جی یاد ہے نام کیا ہے پیلو کا؟ کوئی آنسر نہیں آ رہا ہے. جی پیلو پکیاں وے، یہ ایک مشہور لوک گیت ہے، کسی نے یہ سنا ہو؟ جی سر پتہ ہے. جی یہ اس پیلو کی بات ہو رہی ہے. جی یہ پودا اس علاقے میں، یہ درخت، یہ پودا نہیں بلکہ درخت ہے. اور یہ بڑا مشہور کلاسیکل درخت بھی ہے. ہمارے ہاں بہت سے قبرستانوں میں بھی یہ درخت دیکھا جا سکتا ہے، موجود ہے. اینی ہاؤ میں نے جسٹ ایگزامپل آپ کے سامنے ڈسکس کر دی ہے کہ سینڈی سوائل کے اندر کچھ درخت گرو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. میں نے ایگزامپل کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کس علاقے میں میں نے اس کا یوز کر دیا. اور ریزن یہ تھی کہ ایکچولی میرے ایک دوست نے اس علاقے میں اسی پودے پہ ریسرچ کی. یہ تھا جی ایک اور نام آپ نے کہیں نہ کہیں پہ، یہ غالباً آپ کی فرسٹ ایئر کی بک تھی. فرسٹ ایئر بہت میرے لیے بہت ہی پرانی بات ہے جی، آپ کے لیے تو اتنی پرانی نہیں ہوگی. جی کسی کو فرسٹ ایئر کے حوالے سے، فرسٹ ایئر میں چیپٹر 9 ہوتا تھا یہاں تک مجھے یاد ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ فرسٹ ایئر بیالوجی کی بات کر رہا ہوں، فرسٹ ایئر بیالوجی، اور اس میں تھی فیملیز. اس چیپٹر 9 کا آخری جو ٹاپک تھا وہ تھی فیملیز. اور فرسٹ ایئر کے بچوں کے لحاظ سے یہ شامل ہونا ایک بہت بڑی زیادتی ہے بچوں کے ساتھ. اب ایک بچوں کو ایسی پڑھا رہے ہوتے ہیں جس کی آپ نے ان کو ABC نہیں پڑھائی ہوتی اور اس کے بارے میں بہت مشکل سی ٹرمز آپ ان کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کو ایکسپلین کیا جا سکے. اب آپ لوگوں نے جب وہ فیملیز پڑھی تھی تو وہ غالباً جو میرا اندازہ ہے وہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہوں گی. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ نے بتانا. یس سر اس وقت یہی تھا. اب اس کے بعد جب آپ نے اسی فیملی کو یا پودوں کو یا ان کی جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، کیونکہ سیمسٹر 2 باٹنی میں اینجوسپرم سے پہلے وہ ساری کی ساری ٹیکنیکل ٹرمز آپ کے سلیبس پہ شامل ہیں. جب آپ نے وہ پڑھی ہوں گی تو پھر آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جو آپ نے فیملیز پڑھی تھیں یا آپ کو پڑھائی گئی تھی یا چھپائی گئی تھی جو بھی کیا گیا تھا
وہ ان لفظوں کے میننگ کیا تھے، وہ کیا چیز ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں آپ میں سے جی کسی سر کو ایسا ہی ہے. وہ والی فیملیز یاد رہیں، وہ کون کون سی فیملیز تھیں آپ کے سلیبس میں ایف ایس سی میں، اور کیا وہ ساری کی ساری پھر آپ کے بی ایس میں بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ کسی کو، چونکہ یہ پڑھ چکے ہوئے ہیں بی ایس میں بھی، کسی کو یہ چیزیں یاد رہی ہوں کہ وہ آپ کے سلیبس میں سر کون سی 5 فیملی شامل تھیں؟ جی سر جو فرسٹ ایئر تھا، سر جو فرسٹ ایئر تھی اس میں روزیسی فیملی تھی، سولانیسی فیملی تھی، پوٹیٹو، ٹھیک ہے سولینسی. ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں سر جو پی فیملی تھی یعنی فوبیسیائی فیملی تھی. جی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سر سیسل پینیسی. سیسل پینیسی ٹھیک ہے. سسپینسی میں پوری فیملی کے ہی تو ہے برانچ ہے، لیکن چلیں بہن اس میں شامل کی گئی ہوئی تھی. سر گراس فیملی گرامینائی. گرامین. چلیں ٹھیک ہے. چلیں اب میں آپ کو ایک نام یاد کرا رہا ہوں، دیکھتے ہیں جی آپ کو نام یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. نام ہے جی پروزوپس. کیا؟ پروزوپس PROSOPIS. کسی کو یہ نام یاد ہے؟ میں نام لکھ دیتا ہوں، آپ کو اگر ویسا نہیں آ رہی ہے تو میں اس کی اسپیلنگ لکھ دیتا ہوں. یہ نام لکھا ہے جی. اس کے آگے اسپیشیز ہیں، بہت سی اسپیشیز ہیں. کسی کو اس پودے کا نام یاد رہا؟ پروزوپس. نو، کوئی آنسر نہیں آ رہا. چلے میں دوسرا نام بول رہا ہوں، ونڈ بریکس. ونڈ بریکر کہہ رہا. چلیں ونڈ بریکر. اگلا نام ایرڈ ریجنس. جی کوئی چیز ان میں سے یاد آ رہی ہو؟ شیلٹر بیلٹس. میں نے بہت سے نام اکٹھے آپ کے سامنے بیان کر دیے. چلے سن لیجیے، چونکہ آپ میں سے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، رہا دینا. سر ایرڈ ریجن جو بنجر علاقے ہوتے ہیں. نہیں جی، ایرڈ کا مطلب بنجر نہیں ہوتا. یہ ڈکشنری میں کچھ چیزوں کے لفظ مل جاتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ٹیکنیکل لفظوں کی ڈیفینیشن ٹیکنیکل ڈکشنری سے ملتی ہے. ایرڈ انگلش میں اس کا مطلب انگلش اردو والوں نے کچھ اور ترجمہ کیا ہے، ہم باٹنی میں اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے وضاحت ہو جائے گی. بظاہر یہ بنجر لگے گا، لیکن ایکچولی اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. بہت اہم کویشچن ہے، دوبارہ یہ میں پوائنٹ کر رہا ہوں. پروزوپس. پروزوپس کو میں یہاں پہ کامن دے رہا ہوں. اس کا ہمارے یہاں اس کو اردو میں جنڈ کہتے ہیں. جنڈ میں اردو نام دیا ہے آپ کو، اور اسی کو عربی میں ورن کہتے ہیں. ورن کو لکھنے کے لیے ہم ایسے لکھیں گے تو یہ کچھ یوں کر کے لکھا جائے گا. یہ پنجابی کا لفظ ہے ورن. تلفظ میں نے بول کے سنا دیا ہے پنجابی میں اس کا تلفظ کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس پودے سے واقف ہیں؟ پروزوپس سائنٹیفک نیم، جنڈ اور ورن پنجابی اور اردو نیم جیسے. Do you know what is سر this؟ زیادہ تر قبرستان میں ہوتا ہے سر. جی ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب اس پہ درست ہے. سرخ پھول زیادہ تر لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے. جی ٹھیک ہو گیا. یہ تو چونکہ آپ نے کسی اور ریفرنس ذکر کیا، میں جس لحاظ سے بات کرنے لگا ہوں، ہمارے تقریباً جو میاٹی صحرائی علاقے ہیں، ہمارے جو صحرائی علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہ پودا گرو کرتے ہیں. اس پودے کی خاصیت یہ ہے اٹ از ڈیپ روٹیڈ. اٹ از ڈیپ روٹیڈ. ڈیپ روٹس کیا ہوتی ہیں، ڈیپ روٹ پلانٹ کیا ہوتے ہیں، یہ آپ نے سیمسٹر 2 میں پڑھا ہوا ہے. جو میں نے نہیں پڑھایا ہوا، اس لیے اب آپ جانیں، آپ کا ٹیچر جانا اور آپ کی کتابیں جانا. یہ بہت گہرائی سے پانی کو جذب کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے یہ ایکسیپشنس ہیں، اس کو آپ ایکسیپشن کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیرو فٹڈ پلانٹ ہے. اٹ از زیرو فٹڈ، اور اس وجہ سے یہ ڈرائی جگہوں پہ بھی گرو کر جاتا ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتا ہے. اور اس طرح کے پودے بہت کم ہی ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے. یہ ایک کوشچن اسوا کا تھا. کس کا کوشچن تھا یہ والا؟ کوشچن کس نے کیا تھا یہ والا؟ میں نے سنیا. جی سنیا کا کوشچن تھا یہ. چلیں بہرحال میں نے کچھ ایگزامپل کے ساتھ پاکستان سے لوکل ایگزامپل دیتے ہوئے آپ کے کوشچن کو ڈسکس کر دیا ہے، بتا دیا ہے. اور یہ یاد رکھیے جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ صرف آپ کا کوشچن نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے سلیبس میں شامل بھی ہے. یہ سلیبس میں جہاں پہ زیرو فائٹس اور ہائیڈرو فائٹس پلانٹ ہیں
یہ آگے جو ٹاپکس آ رہے ہیں وہاں پہ اس کا ذکر آنا ہے. اس کا ذکر ان ٹاپکس میں آنے ہیں جو بھی آگے آنے ہیں. 0.5 کے ٹاپکس اس سلیبس میں شامل ہیں. جی آج کے لیے یہ آپ کے کوشچن کا جواب میں نے کچھ زیادہ دے دیا ہے جی. میرے خیال میں اتنا ہی بہت اسٹاپ کر دیں اس کو. جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے